तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम मीका की किताब के तीसरे बाब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 5वीं आयत से 8वीं आयत तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए मेहमानों का खैर मकदम करूंगा, भाई एलिया ईसा और भाई उसामा आतिफ का। आप दोनों को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई एलिया, सबसे पहले मैं 5वीं आयत से 8वीं आयत तक पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। उन नबियों के हक में जो मेरे लोगों को गुमराह करते हैं, जो लुकमा पाकर सलामती सलामती पुकारते हैं, लेकिन अगर कोई खाने को ना दे तो उससे लड़ने को तैयार होते हैं। खुदावन यूं फरमाता है कि अब तुम पर रात हो जाएगी जिसमें रोया ना देखोगे, और तुम पर तारीकी छा जाएगी और गैब बीनी ना कर सकोगे, और नबियों पर आफताब गरूब होगा और उनके लिए दिन अंधेरा हो जाएगा। तब गैब बीन पशेमान और फालगीर शर्मिंदा होंगे, बल्कि सब लोग मुंह पर हाथ रखेंगे, क्योंकि खुदा की तरफ से कुछ जवाब ना होगा। लेकिन मैं खुदावंद की रूह के बायस कुव्वत व अदालत और दलेरी से मामूर हूँ, ताकि याकूब को इस गुनाह और इसराइल को उसकी खता जताऊं। जैसा कि आपने पिछली इकसात में तीसरे बाब की तकसीम के मुतालिक बताया कि 1 से 4 आयात रहनुमाओं काजियों के गुनाह के हवाले से है, और 5वीं आयत से 8वीं आयत तक झूठे नबियों के गुनाहों के हवाले से है। बताइए कि झूठे नबी कौन थे और 5वीं आयत के मुताबिक वो क्या कहते और करते थे। देखें भाई, मैं यहाँ पर कहूँगा ये वाज़ेह है कि वो झूठे नबी खुदावंद की तरफ से ना भेजे गए, बल्कि उन नबियों के हवाले से यहाँ कुछ बातों का जिक्र किया गया है। पहली बात यह है कि वो लोगों को गुमराह करते हैं। उन्होंने लोगों को गुमराह करने और खुदा से दूर करने की कोशिश की, और उन्होंने लोगों से बहुत ज़्यादा झूठी बातें कहीं। और दूसरी बात जो नबी उन नबियों के हवाले से कहता है वो ये है कि वो लुकमा पाते हैं, और हम इन अजीब तस्वीरों पर गौर कर रहे हैं जो कि उन नबियों का जुल्म और लालच जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की गईं, जो उस खतरनाक हैवान की मानिंद है जो काट खाते हैं और मुतमिन नहीं होते, बल्कि हिर्स में बेमिसाल हैं। और फिर वो बताता है कि वो सलामती सलामती पुकारते हैं। उनकी बातें सच्ची नहीं हैं, फक्त शीरीं कलाम है। लेकिन उन शरीरों के लिए सलामती कहाँ है? कोई सलामती नहीं सिवाय यीशु मसीह के साथ ताल्लुक से, और यही एक बात है जो एक शख्स को सच में सलामती दिला सकती है, जब वो मसीह के पास आता है, और तब जब वो रास्तबाज बनता है तभी वो खुदा की सलामती से महजूज हो सकता है। लेकिन वो सारी बातें झूठी थीं, बेजा और बेबुनियाद थीं। और लिखा है वाज़ेह है कि उनके कामों और उनके वादों में फर्क था। उनके काम यह है कि वो लुकमा पाते और दांतों से काटते हैं, लेकिन सलामती सलामती पुकारते हैं। ऐसा काम करने में सलामती कहाँ है? आखिरी बात जो उन नबियों के हवाले से बताई गई, अगर कोई खाने को ना दे तो उससे लड़ने को तैयार होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि देखें ये अल्फाज कितने हैरत अंगेज अल्फाज हैं। और लिखा है अगर कोई खाने को ना दे। मैं कहूँगा कि जिसने उन्हें कुछ खाने को ना दिया, उन्हें कुछ ना देने से मुराद वो कीमत है जो उसके बदले वो चाहते हैं, जो उन्होंने कहा, और वो कीमत बहुत बड़ी थी, और जो उसे नहीं दे सका उन्होंने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी। तो जंग कहाँ से आई? देखें भाई, मैं कहूँगा कि वो झूठे नबी थे और वो
روپے پیسے کے بہت لالچی تھے، سو وہاں کوئی سلامتی نہ آ سکی، بلکہ اس کے برعکس وہ ان سے لڑنے کو تیار تھے جو ان کی نبوت کے بدلے قیمت نہ ادا کر پایا۔ مختصر یہ کہ ان لوگوں نے خدا کے معاملات کی تجارت کی۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسرے باب کی پہلی 4 آیات میں جنہیں مخاطب کیا گیا ہے وہ یعقوب کے گھرانے کے حکمران اور اسرائیل کے گھرانے کے قاضی تھے، اور لہٰذا سماجی برائیوں کے خاطر ملامت کی گئی۔ اب 5ویں اور 8ویں آیت کے اندر جھوٹے نبیوں کو پیغام دیا ہے کہ لہٰذا اس کی بنیاد سماجی برائی نہیں ہے بلکہ روحانی شرارت تھی، اور جیسا کہ ہم نے سماجی برائیوں میں ظلم کو دیکھا کہ غریبوں سے ان کے کپڑے چھین لیے جاتے ہیں اور انہیں زندگی سے محروم کیا جاتا ہے، بہرحال روحانی شرارت سے بے حد بڑی ہے۔ اس لیے خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنا میرے لیے لوگوں کا گوشت کھانے سے مشکل ہے۔ یہ فریب کیسا بھیانک ہے، اور خاص کر کے جب کہ خدا کے نام پہ دیا جاتا ہے جو چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ خدا کا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے۔ صحیح۔ جبکہ بھائی اسامہ بتا رہے تھے، مجھے یاد آیا کہ پطرس رسول اپنے دوسرے خط میں، جو کہ آخری ایام کا خط ہے، دوسرے باب میں جھوٹے نبیوں کی موجودگی کی طرف بڑے ہی واضح طور پر اشارہ کیا، اور اس نے کہا لیکن وہ مسیحت کے آخری ایام کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، اور ان جھوٹے استادوں کی صفات کیا ہوں گی؟ وہ پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے۔ مقصد فریب کی ملاوٹ کرنا ہے، یعنی شہد میں زہر ملانا، اور وہ لوگوں کو فریب دے کر سچی راہ سے بھٹکائیں گے۔ آج نامی مسیحت ایسے کرداروں سے بھری پڑی ہے جن کے متعلق ہم افسوس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹے استاد ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ خدا کی سچائی دولت کے انعامات یا کسی دوسری چیز کی فکر نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس پر انحصار کرتا ہے جو اس کا بھیجنے والا ہے، لہٰذا وہ خدا کے کلام کو آزادی سے بولنے والا ہے، آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے۔ لیکن جھوٹے مذہبی نظام کے اندر لالچ اور ناجائز نفع شامل ہے، اور اس کے پیروکار اسی سوچ پر عمل کرتے ہیں جو شمعون کے دل میں تھی، جس نے خدا کی نعمت کو دولت سے خریدنا چاہا، اور بلعام کی خطا بھی یہی تھی۔ اور اخیر زمانے کا چال چلن یہی ہے، جبکہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کی بنا پر سچ کو مانتے یا رد کرتے ہیں، سو وہ مشورت کو بے معرفت الفاظ سے چھپاتے ہیں، اور جو اوروں کو روشنی سے دور رکھتے ہیں وہ بالآخر خود بھی تاریکی میں داخل ہوتے ہیں۔ چھٹی آیت میں لکھا ہے کہ اب تم پر رات ہو جائے گی جس میں رویا نہ دیکھو گے۔ کیا کبھی انہوں نے رات میں رویا دیکھی تھی؟ ان جھوٹے نبیوں پر عدالت کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جب سچائی سے وفاداری ہوگی، خدا نئی روشنی اور نئی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ جبکہ اس سے وفاداری ہوگی، خدا کسی اور بات کو ظاہر نہ کرے گا۔ وہ مزید باتوں کو ظاہر کیوں کرے جبکہ کوئی انہیں قبول کرنے والا نہیں ہے؟ مثلاً سیموئیل کے ایام میں بائبل میں لکھا ہے، اور ان دنوں خداوند کا کلام گراں قدر تھا، کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی، لیکن اس حد تک بھی رویا کا سلسلہ بند نہ ہوا، اور خداوند نے سیموئیل کو بھیجا، اور ہم پڑھتے ہیں اور خداوند صلاح میں پھر ظاہر ہوا، لیکن چونکہ لوگ شرارت سے باز نہ آئے تو در حقیقت آفتاب غروب ہو چکا ہے، اور ملاکی پرانے عہد نامے کا آخری نبی تھا جس نے وعدہ کیا تھا کہ آفتاب پھر سے طلوع ہوگا۔ خداوند نے اس کے وسیلہ سے فرمایا، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہیں آفتاب صداقت طلوع ہوگا۔ لیکن اس کا واضح طور پر یہی مطلب ہے کہ آفتاب ڈوب چکا ہے، اور اگر نہیں ڈوبا تو یہ وعدہ کیوں ہے؟
آفتاب 400 برس تک غروب رہا، لیکن جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ آپ نے آفتاب کے مکاشفہ کا حوالہ دیا، بالکل لہٰذا میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ فلکیاتی آفتاب نہیں جس سے روشنی ملتی نہیں، ہے، آفتاب نہیں بلکہ مکاشفہ فلکیاتی اور بھی بائبل نہیں ہے۔ کی سچائی جی ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن جب کہ انہوں نے خداوند کو رد کیا کہ آج تک یہودی اور اسرائیلی قوم نہ صرف 400 برس تک، جو کہ ملاکی اور خداوند کی آمد کے بیچ کا عرصہ ہے، بلکہ 2000 برس سے بھی زیادہ صحیح۔ بیت چکے ہیں، اور کوئی رویا اور کوئی مکاشفہ نہیں ہے اور کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ اس فریب کا صحیح بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے شرارت سے محبت رکھی اور نیکی سے عداوت۔ انہوں نے اس مکاشفہ کو رد کیا جو خدا کی طرف سے تھا، خاص کر کے کامل مکاشفہ۔ لیکن جیسا کہ بھائی ایلیا نے کہا کہ آج نامی مسیحت میں ایسا کیا ہے جس میں بائبل کی باتوں کی پیروی کرنے والوں کی کہیں کوئی خواہش موجود نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کے خط میں بھی اسی سزا کا ذکر ہے، یہی نتائج اور یہی اعصاب موجود ہیں۔ سو اگر وہ جو لقمہ پانے والے ہیں کھانا چاہتے تھے اور جو انہیں کھانے کو نہ دے اس سے لڑنے کو تیار ہوتے تھے، تو وہ خدا کی نہیں دولت کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ یہودا کے خط کی 11ویں آیت میں نامی مسیحت میں موجود ہیں، جھوٹے استادوں کے حوالہ سے کہتا ہے، ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کی سی گمراہی اختیار کی۔ یہاں بھی وجہ وہی ہے، اور قرہ کی طرف مخالف کر کے ہلاک ہوئے۔ یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں، یہ بے دھڑک اپنے پیٹ بھرنے والی چرواہے ہیں، یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، یہ پتجھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ جن ستاروں کا کام رہنمائی کرنا ہے وہ آوارہ گرد ستارے لیکن ہو وہ گئے ستارے ہیں، مطلب پرانے عہد نامے کے جھوٹے نبی اور آج کے جھوٹے استاد ستارے ہیں، ستارے، لیکن وہ خدا کے کلام کی روشنی نہیں پھیلاتے۔ بالکل افسوس، وہ ایسے ستارے بن گئے ہیں جو رہنمائی کرنے کے بجائے خود بھٹک رہے ہیں۔ سو ان کے پیچھے چلنے والے کتنے بھٹک چکے ہیں۔ در حقیقت وہ فریب دینے والے اور فریب کھانے والے ہیں۔ جی، یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ بات یہ ہے کہ عدالت ان پر 4 طرح سے عمل میں لائی گئی۔ ان چاروں طریقوں میں تقریباً پہلی بات کا ہی مفہوم موجود ہے کہ رات جس میں رویا نہ دیکھو گے اور تاریکی چھا جائے گی اور غیب بینی نہ کر سکو گے، اور نبیوں پر آفتاب غروب ہوگا اور ان کے لیے دن اندھیرا ہو جائے گا۔ یہ واضح ہے کہ وہ ان 4 تصویروں میں تصدیق کرتا ہے کہ مکمل تاریکی ہوگی آفتاب کے بنا۔ میں یہاں بھائی اسامہ کی بات میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ گویا خداوند ان پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس طور پر اور اس حالت میں وہ نہ تو ان سے اور نہ ان کے وسیلے سے کلام کرے گا۔ اس نے ان کو چھوڑ دیا، اور میں کہوں گا کہ یہ بھیانک ترین بات ہے جب خدا کسی کو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، وہ 7ویں آیت میں کہتا ہے، تب غیب بین پشیمان اور فالگیر شرمندہ ہوں گے، بلکہ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھیں گے، جی کیونکہ خدا کی طرف سے کچھ جواب نہ ہوگا۔ تعلق منتقل ہو چکا، جی، خدا کے ساتھ اب کوئی تعلق نہ یا رہا۔ ان کے وسیلے سے بات نہ کی، انہیں استعمال نہ کیا، اور یہ موت ہے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ ویسے خدا کا عدالت کا اعلان کرنا اس کے جواب نہ دینے سے قدرے زیادہ رحمت بھرا ہے، کیونکہ جب خدا عدالت کا اعلان کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ توبہ کو قبول کر رہا ہے، اس کا مطلب امید ہے۔ لیکن جب خدا کوئی جواب ہی نہ دے تو سب ختم ہو گیا، اور قدیم وقت میں خدا نے فرعون کے ساتھ بھی یہی کیا، عدالت کا اعلان کیا۔ بھائی ایلیا آگے چل کر 8ویں آیت میں ہم کچھ الفاظ پر غور کرتے ہیں جو حالات اور واقعات میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، لیکن میں خداوند کی روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوں، تاکہ یعقوب کو اس گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤں۔ یہاں پر بذات خود میکا کے حوالے سے الفاظ مختلف ہیں، اس کے متعلق بتائیے۔ یہ واضح ہے کہ میکا ایک سچا نبی تھا، وہ جھوٹے نبیوں میں سے ہرگز نہ تھا، اور نہ جھوٹے نبی کی صلاحیت یہ ہے جو کہ میکا نبی نے یہاں پر اپنے بارے میں کہا، اور یہ نہ صرف ہر سچے نبی کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ خدا کے ہر سچے خادم اور نبی کی جو ہر دور میں موجود رہے۔ سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے روح کی
قوت کے باعث معمور ہوں۔ اور پولس رسول نے افسیوں 5 میں ہمیں یہ مشورہ دیا کہ شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بلکہ روح بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ ایک شخص جسے واقعی خداوند استعمال کرتا ہے وہ روح سے معمور ہوتا ہے۔ اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ روح القدس سے معمور ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ روح القدس کو اور مانگو، بلکہ یہ کہ روح القدس مجھے اور وہ بھرے۔ مزید بھرتا جاتا ہے تاکہ میرا مالک بن جائے۔ اور پھر یہاں وہ ایک اور اعلان کرتا ہے کہ وہ نہ صرف قوت سے بھرا ہے بلکہ وہ خدا کے روح کے باعث عدالت سے معمور ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص روح القدس کی قوت سے معمور ہو اور استعمال ہو جبکہ پہلے وہ انصاف بھرا نہ ہو؟ جھوٹے نبی انصاف سے واقف نہ تھے۔ کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو؟ آگے ہم 9ویں آیت میں جانیں گے کہ انہوں نے راستی سے عداوت رکھی، لیکن یہ بالکل برعکس ہے کہ ایک شخص جو انصاف سے بھرا ہے وہ انصاف کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے سوا کہیں سچائی اور انصاف نہیں ہے، اور خداوند کے الفاظ ہی سچائی اور ہے۔ روح کا سچائی سے تعلق ہے۔ بائبل میں اکثر اوقات جہاں روح کا تذکرہ کیا گیا ہے، کلام یا حق کی بات کی گئی ہے، پہلے باب سے ہی جہاں لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا جب خدا کلام کرتا ہے اور خدا کا روح کام کرتا ہے تو تبدیلی کو واقع ہونا ہے۔ ہم افسیوں کے خط میں دیکھتے ہیں کہ روح سے معمور ہونے کا کیا اثر ہے، اور کلسیوں کے خط میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے بسنے کی تاثیر کیا ہے۔ دونوں باتوں میں نشان ایک ہی ہیں، اور آپس میں مزامیر اور گیت روحانی غزلیں گایا کرو۔ بھائی ایلیاس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر ہم اس زاویہ کو دیکھیں کہ بڑھوتی، پھل اور خدمت اور ہر بات میں روح اور کلام کا کیا تعلق ہے، تو ہمیں اس زاویے کے متعلق کچھ بتائیں۔ میں خدا کے کلام سے یہ دیکھتا ہوں کہ جو شخص روح القدس سے معمور ہے اور روح القدس کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی ہستی کا اختیار سنبھالے، تو میں کہوں گا کہ وہ شخص خدا اور خدا کے زندہ اور سچے کلام کے نزدیک ہے۔ اس کی زندگی میں روحانی بڑھوتی ظاہر ہوتی ہے۔ جو شخص خدا میں قائم ہوتا ہے اور جب وہ خدا کے لوگوں کی اور خدا کے غلہ کی خدمت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ کوئی معمولی کلام نہیں، بلکہ وہ کلام خدا کا زندہ کلام خدا ہے۔ کا کلام وہ خدا کے کلام کو پہچاننا چاہتا ہے۔ اور اعمال کی کتاب میں بہت سے اچھے ایمانداروں کا ذکر ہے جو روح القدس سے معمور ہو گئے تھے، اور روح القدس سے بھرنا کوئی معمولی تجربہ نہیں ہے جو ایک لمحے میں ہی ہو جاتا ہے اور ایک ہی لمحے میں ختم ہو جاتا ہے، بلکہ خدا ہماری مدد کرے کہ ہم روح القدس کو ٹھوکر نہ دیں، نہ ہی اسے رنجیدہ کریں، تاکہ روح القدس ہمیں استعمال کر سکے۔ میں باقیوں کے حیرت انگیز ہم نے الفاظ قوت پر غور کیا۔ کرنا چاہوں گا جو کہتے ہیں معمور ہونے پر عدالت اور قوت سے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ جب میں روح القدس سے معمور ہوا تو میں عدالت اور قوت سے معمور ہوا۔ اس کے اندر اخلاقی جرأت اور غیر معمولی سچائی موجود تھی، اور وہ ایسی کسی بات سے باز نہ رہا جو خداوند اس کے وسیلے سے کہنا چاہتا تھا، تاکہ یعقوب کو اس کے گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتوائے۔ اس نے بے حد دلیری اور جرأت سے کلام کیا۔ اس کا کلام شیریں نہ تھا جس میں ایک سے زیادہ موضوع ہوں، بلکہ وہ واضح تھا تاکہ وہ یعقوب کو اس کی خطا جتا دے۔ یہ الفاظ یہودا کی سلطنت کے حوالے سے ہو سکتے ہیں اور اسرائیل کی گناہوں کے حوالے سے، اور یہاں پر اسرائیل کی سلطنت کے حوالے سے کلام کیا گیا۔ یہ اس شخص کی صفات ہیں جو خدا کی حضوری میں رہنے والا ہے، جو روح القدس سے معمور ہے اور حق سے بھرا ہے۔ شکریہ۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد مہمانوں سے ایک آخری سوال۔ بھائی ایلیا نے روح القدس کے سکونت کرنے اور روح سے معمور ہونے کے متعلق بتایا، جو کہ نئے عہد نامے سے متعلق سچائی ہے۔ روح القدس کا پرانے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کے ایمانداروں سے کیا تعلق ہے؟ جی بھائی اسامہ۔ سب سے پہلے تو روح القدس تثلیث الہی کا ایک اکنوم ہے، وہ خدا کی ذات ہے، کیونکہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ تثلیث ہے۔ خدا اپنے جوہر میں ان اقانیم کی یگانگت ہے۔ تثلیث میں خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، اور خدا روح القدس ہے، لہٰذا وہ ابدی ازلی ہے، خدا ابدی ہے کیونکہ وہ خدا ہے،
اور ایسا نہ ہو کہ کوئی سوچنے لگے کہ روح القدس پینتیکوست کے روز آیا اور وہی اس کی شروعات تھی۔ ہرگز نہیں، کیونکہ روح القدس ازل سے موجود ہے، تخلیق میں بھی اس کا حصہ تھا۔ پانی کی سطح پر۔ روح القدس کے تعلق میں کردار ہے۔ پرانے عہد نامے میں سب خدا پرست لوگ خدا سے روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوئے۔ اس لیے جب خداوند نیکودیمس سے بات کر رہا تھا، اور بھلے ہی ہم یہ یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ نیکودیمس سے وہ باتیں کر رہا تھا جو بطور یہودی اسے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ مختلف کتابوں اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے اس نے اس سے کہا کہ ضرور ہے کہ انسان پانی اور روح سے پیدا ہو۔ نیکودیمس یہ بات نہ سمجھا۔ خداوند نے اس سے کہا کہ بنی اسرائیل کا استاد ہو کر تو ان باتوں کو نہیں جانتا۔ خدا سے پیدا ہونا، روح القدس سے پیدا ہونا پرانے عہد نامے میں ایک مصروف بات تھی جو سب خدا پرستوں کے ساتھ ہوئی۔ ویسے ہی اس کے بغیر کوئی بھی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ نئے سرے سے پیدا ہوئے بغیر خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اور یہی روح القدس کے کاموں میں ایک ہے۔ اور تمام کتب بھی بھلے وہ پرانے عہد نامے کی تاریخ سے ہی لکھی گئی ہوں۔ اس لیے میکا نے کہا، لیکن میں خداوند کی روح کے باعث قوت اور عدالت اور دلیری سے معمور ہوں۔ ایمان کے سورماؤں کے سب کاموں جو ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ ابراہام اور فرما برداری اور قربانی ہو، یا ایلیا کی قوت اور آگ ہو، تمام معجزات اور حکمت جو خدا نے موسیٰ کو دیے، یعنی وہ نشانات اور عجائبات، یہ سب کچھ روح القدس ہی کے کام سے اہم اور بنیادی فرق ہے۔ جو پرانے عہد نامے میں روح القدس کے کردار اور موجودہ یعنی فضل کے دور میں روح القدس کے کردار ہیں، وہ یہ ہے کہ روح القدس آتا اور چلا جاتا ہے، مستقل سکونت نہ کرتا تھا۔ اس لیے داؤد نے، حالانکہ وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے پیدا ہوا تھا، کلام میں روح القدس کی تحریک کے وسیلہ سے ہی لکھا ہے، اور اس نے سورما والے کام کیے جسے روح القدس کی قدرت سے جولیت کو مارنا۔ بہرحال اس نے دعا کی اور اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کیا، لیکن ہم جو فضل کے دور کے ایماندار ہیں، روح القدس ہم میں بستا ہے۔ سکونت کرنا کلیسیائی دور کا ایک امتیازی نشان ہے جو پینتیکوست کے روز ظاہر ہوا۔ یہ مستقل سکونت ہے، جی بالکل، اور یہی ملکیت کی مہر ہے، وہ مہر جو ملکیت کے حوالے سے بتاتی ہے، وہ مہر جو حق کام کے تمام ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ صحیح۔ روح القدس کا ایمانداروں کے اندر سکونت کرنا مہر ہے کہ خدا کا کام اس شخص کی ذات میں مکمل ہوا، اور اب وہ آسمان پر جائے گا۔ ایسا مسیح کے صلیب کے سوا ممکن نہ تھا، اس لیے صحیح بائبل روح القدس سے تبصرہ کرتی ہے، مسیح کی صلیب اور مسیح کے صعود پر۔ جی، اس کے صعود پر، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہچانتا۔ ہم یہ کائنوں کے حوالے سے نشان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے خداوند کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا، دہنے کے کام کی لو پر، دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر، اور پہلے خون چھڑکا جاتا تھا اور پھر تیل۔ پہلے مسیح کی صلیب پر اس کا جلال اور اس کے بعد روح القدس کا سکون۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے ناظرین اس سے حیران بالکل نہ ہو کہ جب ہم پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں کہ وہ گناہگار جن کا خدا سے کوئی تعلق نہ تھا، روح القدس ان پر نازل ہوا۔ صحیح۔ اور ایک مشہور کردار پرانے عہد نامے میں ہے، یعنی بالام، جو جھوٹا تھا اور وہ جادوگر تھا، لیکن میں کہوں گا کہ اس نے بہت ہی الہامی الفاظ کہے جن میں خداوند یسوع مسیح اور ان لوگوں کے مستقبل کا حوالہ تھا۔ یہ گنتی کی کتاب کے ابواب 22 اور 24 میں لکھا ہے۔ تو ایک جادوگر اور جھوٹا نبی یہ باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ روح القدس اس پر اس کام کی خاطر نازل ہوا، اور اس نے اسے کنٹرول کیا تاکہ وہ ان الفاظوں کے سوا اور کچھ نہ کہے جو خداوند نے اسے بتائے۔ لیکن جب خداوند کا کام پورا ہو گیا اور روح القدس اس سے جدا ہو گیا، یہ اچنبے کی بات نہیں کہ اگر کوئی شخص خدا سے دور ہے اور روح القدس اس پر نازل ہو۔ نئے عہد نامے میں یہ نعمت حاصل ہے جس کی بنیاد فضل ہے کہ ہم بطور کلیسیا جو ایماندار ہیں روح القدس میں سکونت کرتے ہیں۔ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں سے سب سے بڑا بپتسمہ دینے والا تھا، لیکن روح القدس نے اس میں سکونت نہ کی، لیکن ہم میں کرتا ہے صرف فضل کی بدولت ان میں جو خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کا مطلب کہ مستقبل میں سکونت نہ تھی؟ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات پر تبصرہ کریں کہ میں خداوند کی روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوں، اور قوت کے نزدیک ترین معنی طاقت ہے۔ قوت۔ آج ہم روح القدس کے معموری اور قوت کے نشانوں کے حوالے سے بہت کچھ سنتے ہیں۔
سو اگر آپ میں وہ مخصوص روحانی اور مافوق الفطرت نشان نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روح القدس سے صحیح۔ معمور نہیں ہوئے۔ اور تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ حوالہ پڑھ کر کہے کہ خدا ان کے روح کی قدرت اور عدالت اور قوت کے درمیان ایک تعلق ہے۔ جب ہم روح القدس سے معمور ہوتے ہیں تو بائبل مقدس کے مطابق اس کی قوت کے کیا نشان ہیں؟ در حقیقت میں کہوں گا کہ پولس رسول افسیوں کے 5ویں باب میں غیر واضح بات کرتا ہے، بلکہ اس نے واضح کیا کہ جب روح القدس کی معموری آتی ہے تو اس کے کچھ نشانات ہوتے ہیں۔ پہلا نشان یہ ہوتا ہے کہ آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے دل سے رہا خداوند کرو۔ کے لیے۔ یہ روح القدس کی حضوری کا نشان ہے۔ اور دوسرا نشان یہ ہے کہ ہم پہلے جیسے نہیں رہتے، بلکہ سب باتوں میں ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ جو شخص روح القدس سے معمور ہو جاتا ہے شکایات نہیں کرتا، وہ ہر طرح کے حالات میں خدا کا شکر کرتا ہے۔ ایسا جسمانی شخص کے ساتھ نہیں ہوتا، اور اس ایماندار کے ساتھ بھی نہیں ہوتا جو روح القدس سے معمور نہیں ہے۔ اور آخری نشان یہ ہے کہ مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ اور روح القدس کی معموری ایک ایماندار میں فرمانبرداری اور تابع داری کو پیدا کرتی ہے، اور تب وہ اپنی ذات یا پھر ذاتی رائے کی فکر نہیں کرتا اور آسانی سے اپنے ذہن کو بدل سکتا ہے، بھلے ہی وہ اپنی رائے کے مطابق درست ہو۔ لیکن میں نے کبھی نہیں یہ سنا کہ کوئی شخص روح القدس سے معمور ہے تو میں کہوں گا کہ یہ لازم ہے کہ اس سے معجزات اور زبانوں کی نعمت ظاہر ہو۔ نئے عہد نامے میں 15 مرتبہ روح القدس سے معمور ہونے کا حوالہ ملتا ہے، اور ہم ایک بار بھی ان نشانات کے متعلق نہیں پڑھتے جن کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہونا لازم ہے۔ صحیح۔ لہٰذا میں پھر سے اس کی تصدیق کرنا چاہوں گا کہ روح القدس کا تعلق سچائی کے کام کے وسیلہ سے ہے، کیونکہ خداوند نے کہا تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ ہی خدا کی قدرت کو۔ سو جو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ روح القدس سے معمور ہے یا روح القدس کے وسیلہ سے عمل کرتا ہے اور اس کے اعمال بائبل میں بتائی گئی سچائی سے مطابقت نہیں رکھتے، تو یہ محض دعویٰ ہے۔ اور پالوس کہتا ہے جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ یسوع ملعون ہے، اب کچھ ایسا کہہ کر جو سچائی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ تمام مہمانوں کا شکریہ۔ عزیز ناظرین، جبکہ آج آپ نے جو سنا ہے وہ خدا کے کلام کو سنا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ الفاظ آپ کے دل میں گھر کر جائیں، اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی زندگی اس کلام کے مطابق درست نہیں ہے جو خالص طور پر جانچتا ہے، جو سچائی کا کلام ہے، تو خداوند کے پاس آئیں، اس کے پاس آ کر اس سے معافی مانگیں، کہیں کہ آپ کے دل کو پاک کرے۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ انت ليك في حياتي خطة، خليني اقبل ما فيها، حلوة مرة 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 بس لازم هتعديها. انت ليك في حياتي خطة، خليني اقبل ما فيها، حلوة مرة 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 بس لازم هتعديها. يا إلهي يا حبيبي من إيدين قابل خضعي، راح أقول لنفسي ضيعي، ده أنت بتبدل رمادي. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔